बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में इंसाफ का पैमाना वहाँ की अदालतें होती हैं। अगर वहाँ इंसाफ हो रहा है, माशरे में कोई एक शख्स दूसरे शख्स से ज्यादती करे, सरकारी अदारा किसी प्राइवेट आदमी से करे, कारोबारी करे, अगर अदालतें इंसाफ होती हैं तो मुल्क अमन की तरफ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में फुल कोर्ट बेंच से पहले दो जज साहबान के, बाबर सत्तार और एक और का खत आ गया, जिसमें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। और ऐसे सवालात कर दिए जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस के नाम खुला खत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बज़ाहिर चार्जशीट कर दिया गया। दूसरी तरफ नाजरीन, गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान में साबिक वज़ीर आला अख्तर मैंगल अपने वालिद अता मैंगल की बरसी में मौजूद थे, जिस पर खुदकश हमला हुआ, जिसमें कमो बेशतर 13 अफराद के शहीद और दर्जनों जख्मी होने का है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में को महफूज बनाए। नाज़रीन, सैलाब ज़दगान एक ऐसी तबाहियाँ कि 1970 में आया, एक तूफानी आया बांग्लादेश जो आजकल का था, उसमें हजारों लाखों लोग तबाह हो गए, लेकिन कुछ वीवीआईपी लोगों ने माल भी हड़प किया। सैलाब में वीवीआईपी मूवमेंट हमेशा रिलीफ के कामों में ना सिर्फ रुकावट का बायस बनती है, बल्कि हुक्मरानों अपनी तशरीह के चक्कर में सैलाब ज़दगान की मदद में ताखीर होती है। और अब तो अजब रस्म चल चुकी है कि आप उस वक्त तक सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते, चाहे खाने का डब्बा हो, मसाजिद हो, डब्बे हों, बस स्टॉप हो, ट्रेन हो, वैन हो, हर जगह पर तशरीह मरियम नवाज साहिबा की होती है। और जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट कहीं जाते हैं तो 4-5 घंटे उस रोड को बंद किया जाता है। झंग में भी ये वाक़या हुआ जब मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लेकर गई, तो मेरे ख्याल में दरिया के किनारे कश्ती में बैठने की बजाय वो अपने दफ्तर में बैठकर ब्यूरोक्रेसी को सीधा करके नताइज ले सकती हैं। सीसी कैमरे लगा सकती हैं। जहां जहां अमदादी कैंप लगाए गए वहां सीसी कैमरे लगवाए जाते, वहां की फुटेज रोजाना वज़ीर आला हाउस भेजी जाती है, एक कंट्रोल रूम बनाया जाता ताकि लोगों को पता चलता किन मुश्किलात है, किन इलाकों में कपड़ों की कमी है, दवाइयों की कमी है, कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन ये जहां आम और मुसीबत ज़दा लोगों की सैलाब या किसी भी जलजले में आफात आती हैं, समुद्री तूफान आता है, तो कुछ लोगों की मुसीबत और खुशी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है और फिर इमदाद के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए जाते हैं। मैं आज की नहीं, हमेशा से बात करता जा रहा हूं। नाज़रीन, अफसोस तो ये है कि गुज़श्ता रोज तकरीबन 8-10 घंटे अदालत के हुक्म पर जेल मैनुअल के मुताबिक कलीमा और उनकी बहनें अडयाला जेल के बाहर मुलाकात की, जहां सैकड़ों हजारों कारकुन और रहनुमा पहुंच गए, लेकिन अडयाला जेल हुकाम और पिंडी पुलिस ने उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? उनका सगा भाई साबिक वजीर आजम, जिसे आइन मुलाकात की इजाजत देता है, कानून मुलाकात की इजाजत देता है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन एक शख्स को दीवार से लगाते लगाते हुकूमत खुद दीवार के साथ लग चुकी है, बल्कि दीवार में चुन चुकी है। यहां तक कि वुज़रा एक दूसरे को रिजाइन देने का ताना दे रहे हैं। ख्वाजा आसफ जो सियालकोट से रेहाना डार से इलेक्शन हारे थे, उनकी तकरीरों पर हनीफ अब्बासी ने अमलन दिया और इसे गैर जानिबदार, बल्कि कह रहे हैं कि ख्वाजा आसफ से ये कहा गया कि अगर आपको ये निज़ाम पसंद नहीं, जिससे आप 25 साल से बेनिफिशरी हैं, तो इसको रिजाइन दे दो। नाज़रीन, अब आ जाते हैं जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस के नाम खत में जस्टिस सरफराज डोगर को चार्जशीट किया गया बज़ाहिर। उन्होंने लिखा है, क्या जज चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो किंग नहीं है, बल्कि पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। आपका ऑफिस कुछ केसेस में काज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हो रही है, और रोस्टर जारी करके मेरे समेत सिंगल बेंच से महरूम करना भी हमने देखा है। सीनियर जज को इंतजामी कमेटी से रूल्स की खिलाफ वर्जी, अलग अलग एडिशनल और ट्रांसफर जजेस को शामिल किया गया है और केसेस को फिक्स होने से रोका गया है। नाज़रीन, ये तकलीफ दे बात है। बाबर सत्तार, एजाज डोगर और दीगर बेशुमार जज क्रेडिबल हैं। अगर इन सीनियर जज की बजाय चीफ जस्टिस जो 15वें नंबर पे थे सरफराज डोगर साहब मोहतरम, उन्हें सिंगल बेंच से भी अलग कर देंगे, अहम केसों से उन्हें अलग कर देंगे, तो फिर सवाल तो उठेगा
پھر سوال تو اٹھے گا، پھر آپ سوال کرنے سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ اسی لیے سلمان اکرم راجہ نے ناظرین ایک بیان میں کہا ہے، میں وہ بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس ملک میں عدلیہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم ہو یا سلمان اکرم راجہ، کل انہوں نے ایک اپنے ٹی وی ٹاک شو میں یا میڈیا ٹاک میں کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے آپ یہ خود سنیں۔ سلمان اکرم راجہ میڈیا پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کتنی ضروری ہے، جمہوریت کا مضبوط اور اظہار رائے کی آزادی کتنی ضروری ہے، اسی سے معاشرے بنتے ہیں، ورنہ ہجوم ہوتا ہے اور ہجوم آپس میں ٹکراتا ہے۔ اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آئینی ماہر جن نے تمام حلقے ایک اچھے وکیل قانونی ماہر دیتے ہیں، وہ بابر ستار کو لکھے گئے خط پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے۔ یہ خطوط ایک داستان بیان کرتی ہے کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے۔ جہاں گئے ملک میں 2 خطوط سامنے ہیں جنہوں نے آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے۔ جس ملک میں انصاف نایاب ہو جائے وہاں ملک کو خانہ جنگی سے نہیں روکا جا سکتا۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے جا رہے ہیں، گنڈا پور کے علاقے میں حکومتی نمائندے آ کر صرف تصویریں بناتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بھی امدادی کیمپوں میں مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، نہ جعلی کشتی، نہ سرکاری پروٹوکول، نہ تصویریں بنانے والے 15 کیمرہ مین، نہ تصویروں والے ڈبے۔ ہاں ادھر ایک بات ہے، اگر مریم نواز صاحبہ کا تصویریں لگانا ضرور غلط ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے جو سیلاب زلزلہ زدگان کے لیے افغانستان کی مدد کی، انہوں نے بھی اپنی تصویریں چپکا دی ہیں، وہ بھی غلط ہے میرے بھائی۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک کام مسلم لیگ نون کے لیے غلط اور پی ٹی اے کی قیادت کرے تو غلط ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ تو بنیادی آپ کے بانی قیدی 804 جو جیل میں بند ہے، جسے سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، جو تکلیف میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی اوچیت کرنے نہیں کر رہا۔ تو آپ نے اگر اپنی جیب سے تصویریں لگائی ہیں تو اس کا حساب دے دیں، اگر سرکاری اشتہارات سے لگائے ہیں، پیسوں سے وہ بھیجا تو اس کے پیسے آپ کو اپنی جیب سے دینا چاہیے، لیکن یہ آپ کی مرضی۔ سلمان اکرم راجہ ٹک ٹاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی ہی زبانی سنیے، ہم بولیں گے تو یہ بولتے ہیں کہ بولتا ہے۔ ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے، لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے، کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کیا گیا، صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئی۔ کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پہ محیط علاقہ زیر آب ہے۔ اب وہاں گئے لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے۔ لاکھوں سیلاب متاثرین تباہی سے دوچار ہوئے، لیکن حکمران فوٹو سیشن سے باز نہیں آتے۔ ناظرین اس وقت ملک کے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب رشیا دورے پر گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی عزت رہے جہاں بھی ہمارے حکمران جائیں۔ اسد قیصر جو سابق سپیکر ہیں پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا ملک میں ہائیبرڈ نظام کے تحت چلے گا یا آئین کے تحت، وہ کیا کہتے ہیں اب ان کی زبانی سنیں تو دیکھیں کہ اس ملک کو چند لوگ اپنی ضد اور انا کے لیے آئین کو پامال کر رہے ہیں، انسانیت کو پامال کر رہے ہیں، پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں کر رہے ہیں، عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن آئین اور قانون سے منحرف بیوروکریسی اور پولیس افسران نے ظلم کی وہ داستانیں بنائی ہیں کہ ہر آنکھیں نم ہیں۔ اسد قیصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا؟ اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی۔ ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں،
آپ کے سب کی نالج میں ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم کو بھی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے، یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے۔ پاکستان طریقے صاحب اس پر کا سب سے یعنی کہ حکومت ووٹ چوروں کے ساتھ، انہوں نے کہا جو چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ان سے بات کیا کرے، ان کے پلہ یہ کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بانی پی ٹی آئی کو یہ یقین ہے، ان سے ملنے والے 3 لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ رہا بھی ہوں گے باعزت عدالتوں سے، الیکشن بھی شفاف ہوں گے اور ان کی حکومت بھی بنے گی، اور انہیں توڑنے والے خود ٹوٹ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کو توڑنے والے کی زندہ مثال دے دی ہے کہ وہ خود ٹوٹ چکے ہیں، خود ختم ہو چکے ہیں۔ حکومتی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، وفاق اور پنجاب ایک پیج پر نہیں رہے۔ رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کیا کرتی تھی کٹ پتلی پہلوان کے بارے میں، یہ بھی ایک ماضی کی زبان زد عام ہے، لیکن ہم اس پہ جانے کی بجائے آپ کو موجودہ حکمرانوں کے بارے میں جو مالک صاحب کے پروگرام میں جب انہوں نے ایک سوال کیا محترم رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا جی مری میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور 2 اہم شخصیات ہوئی، تو بتائیں ایکسٹینڈ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی معاملہ طے ہو گیا اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ خود نواز شریف کہتے رہے، میں نہیں کہتا، نواز شریف کہتے رہے۔ اب محمد مالک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ موجود تھے، ایئر وے پہ یہ پروگرام کرتے ہیں، اور یہ کیا گفتگو، آپ ان کی زبانی سنیں، اداروں کو مضبوط کریں، آئین پہ چلیں، قانون پر چلیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر آپ نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا، اس کے ہیرو کو سپر ہیرو بنا دیا، اور اپنی فلم یعنی کہ نون لیگ کی 45 سالہ سیاست کو فلاپ قرار دے دیا، اور خود آپ کے لیڈر آپ کو فلاپ کہہ رہے ہیں، آپ کے لیڈر وہ حکمران وزیر اور سابق وزیر مسلم لیگ نون کے لیڈر کہہ رہے ہیں ہماری تو سیاست ہی ختم ہو گئی۔ محمد مالک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ مسکراتے ہوئے کیا اعتراف کر رہے ہیں، خود ہی سنیں۔ مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں۔ وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ۔ بہرحال شکریہ رانا صاحب۔ یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا، ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی پی ٹی آئی قائمہ کمیٹی سے تو میٹنگ دے رہی ہے، لگتا ہے حکومت سے بھی استعفے آئیں گے۔ پی ٹی آئی کی قائمہ کمیٹی کے استعفوں کا انتظار، پی ٹی آئی کو توڑتے نون لیگ نے خود اتنا کمزور کر لیا کہ اس کی لیڈرشپ کے اختلافات سر عام سامنے آنے لگے۔ عمران خان کی رہائی کے دن رہ گئے ہیں، لیکن اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ملک میں انصاف ہوتا ہے؟ کیا اس ملک میں اس موقع پر ناظرین یہی کہیں گے کہ پاکستان میں انصاف کو لانا ہوگا۔ ملک میں ایک بار صدارتی نظام کی بحث شروع ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے مری میں مالک صاحب کے پروگرام میں ہونے والی میٹنگ کی تائید کی ہے۔ کیا یہ واقعی ہی میٹنگ ہوئی ہے اور رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا اس ملک کو شخصیات کو مضبوط کرنا ہے کہ اداروں کو؟ یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ اس موقع پر تمام حکومتی مراد کی ایک طرف حکمران وزیروں کو وزیر رضائن دینے کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف علی گوہر کیا کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر علی، ان کی بات سنیں۔ میں نے خان صاحب کو لاسٹ جو ہدایات خان صاحب نے دی تھی اس کے بارے میں نے خان صاحب کو بریف کیا ہے۔ میں نے کہا سر، من آن پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹی نے
آپ کے جو خواہشات ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے ہیں، پارلیمنٹری پارٹی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، سارے لوگ جو آپ کے احکامات تھے جس طریقے سے چاہ رہے تھے وہ سب لوگ جو ہمارے ڈسکوالیفائی کرائے گئے ان کی سیٹوں پہ ہماری طرف سے بوائکاٹ ہے، جو خان صاحب نے اپریشیٹ کیا۔ اسی طرح جو اسمبلی ہے ان کی ساری کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیے ہیں، خان صاحب نے یہ بھی ہدایات دی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے تو دے دیے، لیکن اگر ان کے پاس آپ کے پاس اس کی چابی تک اویلیبل ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ناظرین اگر چابیاں واپس ہو رہی ہیں، منسٹریاں واپس ہو رہی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو اپنی غلطی مان کر نئے الیکشن کرا دیے جائے۔ کیا حکومت کے لوگوں کے بھی ریزائن آنے والے ہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں آنے والے 3 مہینے بڑے اہم ہیں، اس میں حالات ایک پیج پھٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ماضی میں بھی لیڈران کہتے رہے، گزشتہ روز اختر مینگل کے والد کی برسی پر ہونے والے خودکش حملے پر پنجاب میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمات ہوئے۔ کیا کے پی کے اور بلوچستان میں امن قائم کرنا حکمرانوں کا کام نہیں، چاہے صوبائی ہو یا قومی؟ انہیں دے کی یاد رکھ لیں، ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بانی پی ٹی عمران خان نے اپنی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ وہ تیاری کریں، وہ ڈیل سے نہیں عدالتوں سے رہا ہوں گے، وہ نئے الیکشن ہوں گے۔ ہم قائمہ کمیٹی سے ریزائن نہیں دے رہے، بلکہ ان حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ چوری کا منڈیٹ واپس کر کے عوام کے منتخب نمائندوں کو لایا جائے تاکہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کرے اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے۔ سیلاب زلزلے کو اپرچونٹی نہیں، مصیبت زدگان کی مصیبت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تو کہتا ہے ایک ہاتھ سے دو تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تشریح کی بجائے تمام پاکستانی کو کراس دی بورڈ حکومت چھوڑے، اپوزیشن چھوڑے، سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اللہ کی مخلوق رب کو راضی کرنے سے، ان کی مدد کرنے سے، ان کی مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کرنے سے، کرتا تو اللہ ہی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ حکمرانوں کا اور اپوزیشن کا اور افسروں کا کیا ہے، ان کے 10 کام کرو ایک نہ کرو تو وہ طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ماضی بھی بہت داغدار ہے۔ ان پہ پوری کی پوری خبریں دیں گے آپ کو، وقت اچھا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔